अस्सलाम वालेकुम। मैं जो अफसाना पढ़ने जा रही हूँ वो बानो कुद्सिया साहिबा का है। अक्सर औकात में उन्हीं के अफसाने पढ़ती हूँ क्योंकि जिस तरह की रूहानियत और जो मैसेज हमेशा बानो आपा के अफसानों में होता है, मुझे उस चीज़ से बेइंतहा इश्क है। आज जो मैं अफसाना उनका पढ़ने लगी हूँ उसका उन्वान है बड़ा बोल। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप इस उन्वान को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। तो मैं शुरू करती हूँ। बड़ा बोल। मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीशे जुड़े पलंग पर मुल्तानी खेस ओढ़े चौधरायन आंगन में पड़ी थी। बरेती पर धूप में सूखते हुए मगरमच्छ की तरह उसने अपना वजूद छोड़ रखा था, लेकिन उसका दिल टकरे मार रहा था। ऐसे ही कभी कभी शाम के वक्त जब कोई चमगादड़ कमरों के अंदर आ जाती तो बार बार दीवारों से टकराकर रास्ता तलाश किया करती, लेकिन चौधराइन को इल्म था इस बार कोई रास्ता कहीं है ही नहीं, मिलेगा क्या। उसे तो आज तक पता ही ना चला था कि वो भी गोश्त पोस्त की बनी है, वो भी अंदर या बाहर जख्मी हो सकती है। आज तक जो भी मुसीबतें उसने देखी थीं, उनका इलाज बहुत ही आसानी से दौलत या पिस्तौल ने कर दिया था। सारा दिन गांव की औरतों से लदे भदे आंगन में बैठी, कभी उसे एहसास तक ना हुआ था कि वो और दूसरी औरतें एक जैसी हैं, उनकी मुसीबतें सांझी हैं और वो इंसानी बदी में बराबर की शरीक हो सकती हैं। अपने साथ किसी बुराई या बदी का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसका हर फेल, उसका हर कौल सच्चा था। वो तो सोच भी ना सकती थी कि बाकी गांव वालों की तरह उसमें या उसके खानदान में कभी कोई खराबी पैदा हुई थी या हो सकती थी। वो लोग तो सदियों से दौलत के सहारे ऐसी बेदाग जिंदगी बसर कर रहे थे कि इन्हें शुबा भी ना था कि इंसानी दुख सारे सांझे होते हैं और उन दुखों से पैदा होने वाली बुराइयां एक ही कुएं की टिंडों से निकलती हैं। इंसान जब भी रोता है, किसी न किसी तरह इंसानी बिरादरी के कुछ लोग कहीं ना कहीं और भी मुतासिर होते हैं। इस सांझी किस्मत का चौधराइन को इल्म ना था, या शायद वो इंसानी बिरादरी में से अपने आप को समझती ही ना थी। यूं तो चौधराइन पलंग पर लेटी थी, लेकिन उसका दिल हवेली की पिछली कोठरी के कुफल के साथ लटका हुआ था। इस कोठरी को उसने अपनी शादीशुदा हयाती के 22 सालों में बमुश्किल तमाम 3 या 4 दफा देखा था। नानक चंद ईंटों की इस पुख्ता हवेली के पिछवाड़े अनगिनत गोदाम, आंगन, दालान, कोठरियां ऐसी थीं जो बंद तहखानों की तरह मकीनों के इंतजार में रहती थीं, जिनकी छतों से, दीवारों से, फर्शों से आहिस्ता आहिस्ता कलर और नमी आंसुओं की तरह से रसता रहता। पिछली कोठरी को आखिरी बार चौधराइन ने उस रोज देखा था जब उनका मज़ारा खुदा बख्श अपनी फौलिज की मारी हुई माँ को चौधराइन के पास छोड़ गया। ये दीवानी, गमों की खाई हुई बेवा कुछ अरसे पलंग पर लेटी छत को तकती रही, फिर अल्लाह को प्यारी हो गई। जिस वक्त खुदा बख्श की माँ ने फजर वेले दम दिया, चौधराइन अपने मैके गई हुई थी, इसलिए कोठरी में झाड़ू भारू फेर कर फिर उसमें कुफल डाल दिया गया। जितनी देर अम्मा नजीरा बीमार पड़ी रही, चौधराइन उसे तमाम वक्त दूध, मक्खन, रोटी भिजवाती रही, लेकिन उसे कभी इतनी फुर्सत ना मिली कि पिछली कोठरी में जाकर खुद बूढ़ी औरत का हाल देख लेती। कोठरी के दर्शन हुए भी तो मैके से वापसी पर, जब अम्मा नजीरा मर चुकी थी। इस कोठरी की भी अजीब किस्मत थी। इसमें जब भी कोई आकर ठहरा, रांदा दरगाह ही ठहरा। जब बड़े मौके से गैर कानूनी तौर पर आधी रात के वक्त पानी तोड़कर चौधरी साहब की जमीनों को लगाया जा रहा था और आधी रात के वक्त पौ की ठंडी हवा में हैदर के हाथ कस्सी पर झूटे पड़ रहे थे, उस वक्त जब छापा पड़ा तो हैदर को कई दिन इसी कोठरी में बंद रहना पड़ा। लेकिन इस वाक़े का चौधराइन को इल्म न था। चौधराइन और चौधरी साहब को तो ये भी इल्म न था कि मज़ारे रहीम चाचा का बेटा जब 132 में कत्ल कर कर भागा तो मफरूर होकर उसने भी इसी कोठरी में 2 रातें काटी थीं। लेकिन एक वाक़या अभी तक चौधराइन को याद था।
جیسے اپنی زندگی میں مائکے سے پہلی بار ودائیگی ابھی تک اس کی آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلتی تھی۔ ابھی عصمت چودھرائن کی گود میں تھی۔ شادی کے چوتھے سال جب اللہ نے بیٹی دی تو چودھرائن نے قسم کھائی کہ وہ اسے ہمیشہ باوضو رہ کر دودھ پلائے گی۔ ویسے بھی اس کا خیال تھا کہ بڑے لوگوں کی یہ پکی نشانی ہے کہ وہ کچھ ایسے مشکل کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں جنہیں عام ہمہ شمع نہ کر سکیں، کہ جب وہ وضو کر کے جھولی میں عصمت کو ڈال کر پھلکاری کی بکل مار کر دودھ پلانے بیٹھتی تو گاؤں کی عورتوں پر دبدبا بڑھ جاتا۔ گوہے کوڑے میں لتھڑی عورتیں، ننگو ناموس کی کھیتیاں اجاڑ کر گزارنے والی دیہاتنیں، قدم قدم پر اپنے ماحول اور لوگوں سے سمجھوتا کرنے والی سادھارن زنانیاں چودھرائن کو کسی کرشمے سے کم نہ سمجھتیں۔ وہ انہیں اولیاء اللہ لگتی تھی۔ سردیوں کی رات تھی۔ باہر بڑے کھلیانوں میں مونجی کے ڈھیر تھے۔ دن کے وقت چودھری صاحب اور ان کے منشی اپنے جھڑے چاولوں کو بڑے کانٹے پر تلوا کر بوریوں میں بند کرواتے رہتے۔ رات کو سلی انسلی اور منہ کھلے ننگے ڈھیروں پر اوس پڑتی رہتی۔ سردی پہلے ہی بہت بڑھ گئی تھی۔ رضائی کے اندر بھی چھوٹی عصمت کی ناک برف کی قاش کی طرح سرد رہتی۔ حویلی کے کواڑ پرانے ضرور تھے پر چوکاٹیں مضبوط تھیں، لیکن پتہ نہیں کن درزوں سے ہوا 303 کی گولی کی طرح آ رہی تھی۔ اتنی سردی کے باوجود چودھرائن نے بڑی چوکی پر بیٹھ کر وضو کیا اور دوشالے میں عصمت کو تھبا کر کر دودھ پلانے لگی۔ شادو رات گئے تک چودھرائن کو دبانے میں مشغول رہتی تھی، اس لیے چودھرائن کو احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ وہ پلنگ کی پائنتی کے پاس کھڑی ململ کے میلے دوپٹے میں لنڈے کے سویٹر کے تار ادھیڑ رہی تھی۔ اب تو جا شادو، آج مجھے نہیں دبوانا۔ شادو کھڑی رہی، جیسے آستانوں پر مجذوب کھڑے رہتے ہیں، پاؤں پر پاؤں دھرے۔ شادو کا آدھا سر سفید ہو چکا تھا۔ دھرتی کے ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ مٹیالا تھا۔ ہاتھ پاؤں سردیوں میں اتنے پھٹ جاتے کہ لہو بہنے لگتا۔ کانوں میں برسوں پرانی چاندی کی ڈنڈیاں تھیں جو اب شادو کے کان، ناک، آنکھوں کی طرح اس کے جسم کا حصہ ہو گئی تھیں۔ 8 سال پہلے جب اس کا خاوند مرا، اسے اس وقت بھی ان ڈنڈیوں کو اتارنے کا خیال نہ آیا۔ وہ کھاتی پیتی خدمت کرتی، غائب رہتی۔ اس کے پاس کہنے کو برسوں سے کچھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھتی ضرور تھیں، لیکن دل تک کوئی شبیہ نہ اترتی تھی، کوئی بات وہاں تک پہنچ نہ پاتی تھی۔ وہ کھیتوں کھلیانوں میں سے چلتی ہوئی یوں نظر آتی جیسے وہ بوڑھی پھنڈر گائے ہو جسے گاؤں والوں نے رقم کھا کر شام رات میں چرنے چگنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ جا تو شادو، بڑی ٹھنڈ ہے مریں، اور ایک گلاس گرم گرم دودھ پی کر جائیں کارنی سے۔ چودھرائن کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ شادو نے کبھی دودھ مکھن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ پھر بھی اصرار کرتی رہتی۔ جب بھی چودھرائن اسے کوئی اچھی چیز کھانے کو کہتی وہ چیز ضرور لے لیتی، لیکن کبھی کھاتی نہیں تھی۔ کھڑی کیوں ہے؟ دیکھتی نہیں کتنی ٹھنڈ ہے؟ جا شادو، تیری مریا انتظار کر رہی ہوگی۔ شادو کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا، ایک چھوٹا سا کمینہ آنسو، مدت کا رکا ہوا پہلا آنسو۔ مریا تو چودھرائن جی، وہ چپ ہو گئی۔ ادھر آ مرن جوگی، کیا ہوا ہے مریا کو؟ شادو پلنگ کے پاس ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ مریا کو کیا ہونا ہے؟ آہستہ سے شادو نے کہا۔ شادو تو اچھے وقتوں میں کبھی نہ بولی تھی، اب کیا بولتی؟ ایسی روحیں تو ازل سے چپ ہوتی ہیں، جیسے انہوں نے اپنی ساری باتیں روز قیامت کے لیے روک رکھی تھیں۔ پھر بھی کوئی تو بات ہے، بتانا۔ مریا کے بچہ ہونے والا ہے، 5واں مہینہ ہے۔ مریا کے بچہ ہے؟ کیسے ہے؟ ایسے کبھی ہوا ہے؟ شادو ابھی تک سویٹر کے پھوسڑے کھینچ رہی تھی۔
شاید جتنے الفاظ اس نے آج تک سیکھے تھے ان سب کو بھی ملا کر اس کی بپتا نہیں بیان کی جا سکتی تھی۔ مجھے کیا پتا چودھرین جی، میں تو دن بھر یہاں مری رہتی ہوں، پتہ نہیں وہاں کیا کھیس ہوا کھاتی ہے۔ پھر اب کیا کریں؟ شادو نے اٹھ کر چودھرائن کے پاؤں پکڑ لیے۔ بس جی عزت بچ جائے میرے مرے ہوئے یاسین کی۔ دائی بیگا 400 روپے مانگتی ہے، میں روپیہ بھی دے دوں گی شانی جی پر یہ کام کراؤں کہاں؟ پردے کی بات ہے، آپ جو اسے حویلی میں رکھ لیں اپنے پاس تو عزت بچ جائے میری۔ شادو ہاتھ سینے پر ملتی ہوئی دیر تک کہتی رہی، ہائے عزت بچ جائے میری، ہائے عزت بچ جائے۔ چودھرائن کو یہ ضرور معلوم تھا کہ غریبوں پر مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، لیکن یہ کہ انہیں کوئی عزت وغیرہ کا مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے یہ اس کے لیے نئی بات تھی۔ چودھرائن کو شادو پر دل ہی دل میں بڑی ہنسی آئی، بلکہ اسے تعجب ہوا کہ شادو بھی اپنے آپ کو عزت دار سمجھتی ہے۔ کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ۔ اگر مریا نے کسی حرامی بچے کو جنم بھی دے دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خواہ بچہ ضائع نہ کرا شادو، گناہ نہ سر لے، اپنے حویلی میں پل پلا جائے گا۔ نا جی نا، اللہ رسول کا گناہ سر آنکھوں پر، دنیا کی نموشی ہم دونوں نہیں برداشت کر سکتی۔ ایک ہی تو چیز کمائی ہے ساری عمر، لے دے کر عزت، اور ہم لوگوں کے پاس ہے ہی کیا؟ ان دنوں چودھرائن کا اونچے بانسے والا ناک تھا، اس میں پڑا لونگ ابھی ڈھیلا نہ ہوا تھا، رنگت سفیدی مائل گلابی، یوں جیسے کسی نے گلابی رنگ میں چٹکی بھر موتیا بھی ملا دی تھی۔ چودھری جب سیاہ عربی گھوڑے سے اتر کر اندر آتا تو چودھرائن گھوڑے کے سر سے اونچی نظر آتی۔ چودھرائن تو شٹالے کے نسرے ہوئے کھیت کی طرح ہریالی ہی ہریالی تھی۔ پھر ایسی بے داغ زندگی، نماز روزے کی پابند، کمان سے نکلے ہوئے نشانے پر لگنے والے تیر کی طرح اس کی ساری زندگی بے خطا تھی۔ اسے یہ علم ضرور تھا کہ غریبوں کی زندگی مشکل گزرتی ہے، لیکن اس ذلت آمیز زندگی میں وہ اپنے آپ کو عزت دار بھی سمجھتے ہیں، اس کا اسے علم نہ تھا۔ بھلا جو پلا ہی دلدر میں ہو اس کا عزت نفس سے کیا تعلق؟ مجھے بچا لیں چودھرائن جی، میری مریا کو بچا لیں۔ اس کا باپ کون ہے؟ چودھرائن نے کڑک کر پوچھا۔ میں اس کا قیمہ کرا دوں گی ٹوکے سے۔ چودھرائن نے یہ بات کچھ اس خیال سے نہ کی تھی کہ کسی نوجوان نے مریا کی زندگی برباد کر دی، بلکہ چودھرائن کا خیال تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ کون خود سر تھا جس نے سرحدیں پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ بھلا وہ کون تھا جو حویلی کی مہر حاصل کیے بغیر اپنا قانون آپ بنانے پر لگا تھا؟ رسا گیری کا حکم حویلی سے ملتا تھا، موکھا توڑنے کی اجازت یہاں سے ہوتی تھی، گاؤں کی بہو بیٹیاں ان کے ایما پر خرد برد ہوتی تھیں۔ تو پھر یہ کون تھا جس نے ان سے پوچھا تک نہیں؟ اتنی خود سری، اتنی خودرائی۔ مریا کا نا نہیں بتاتی سائیں، او اتنی ہمدردی ہے اس سے، کہتی ہے مر جاؤں گی لیکن اس کا نا نہیں بتاؤں گی۔ پھر تو شادو مدد کرنی مشکل ہے، میں تو کل شام سے پہلے نکاح پڑھوا دیتی مریا سے۔ مریا کہتی ہے چودھرائن جی اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ پہلے سے گھر والا ہے ایک سوانی کا۔ گاؤں کے سارے بیاہے ہوئے نوجوان چودھرائن کی نظروں میں گھوم گئے۔ بڑی دیر شادو چودھرائن کے پاؤں دباتی رہی۔ جب اٹھی تو صبح خیز مرغ کہیں کہیں بانگے دینے لگے تھے۔ دوسری رات مریا کال کوٹری میں منتقل کر دی گئی۔ یہ کام بڑے خفیہ انداز میں فجر سے بہت پہلے کیا گیا، پھر حسب معمول باہر قفل ڈال دیا گیا، اور شادو پھرکی کی طرح دالان اور کوٹریوں میں پھرنے لگی۔ بولتی چالتی تو وہ پہلے بھی کم تھی، اب وہ کسی جگہ ٹکتی بھی نہ تھی۔ وہ تمام شاخیں ٹوٹ چکی تھیں جن پر وہ اپنی مشقت کے دوران پل دو پل آرام کر لیا کرتی تھی۔ رات گئی چودھرائن اور شادو پچھلی کوٹری میں گئیں۔ پچھلے کچے دالان میں بڑی خاموشی تھی۔ کسی زمانے میں یہاں چوری کے گھوڑے باندھے گئے تھے۔ اسی رات بارش ہو گئی۔
دالان میں اب بھی زمین پر کہیں کہیں ان کے صبحوں کے سوکھے ہوئے گہرے نشان تھے۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ اس عرصے میں شادو نے کئی بار سوچا کہ اس کی اکلوتی چاند سی مریا کچھ کھا کر مر چکی ہے۔ جس وقت مریا نے دروازہ کھولا، چودھرائن نے لالٹین اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں میں تازہ نیند کی لالی تھی۔ سو رہی تھی؟ جی۔ تجھے نیند آ گئی کمبخت؟ تیرا ستیہ ناس مارا جائے، تیری ہلکائی ہوئی ماں کی تو پلک نہیں جھپکی سارا دن۔ مریا چپ رہی۔ وہ بھی ماں کی طرح چپ رہنا سیکھ گئی تھی۔ شادو اور چودھرائن دونوں کمرے میں داخل ہو گئیں اور دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ لالٹین کی روشنی میں سارے کمرے کی شکل آسیب زدہ ہو گئی۔ ڈھیلی چارپائی پر کھدر کی پھولدار سرخ رضائی پڑی تھی۔ نیچے ایک پرانی چٹائی پر کپڑوں کی گٹھری تھی، جسے شاید مریا نے سرہانے کے طور پر بھی استعمال کیا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں گھڑے پہ چھاوا اور ایک طرف ایک پرانا لوٹا پڑا تھا۔ کون ہے وہ مرجانہ اوترا نکھترا؟ چودھرائن غرائی۔ مریا چپ رہی۔ پورے ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ جو چودھرائن نے مریا کے منہ پر مارا کہ شادو کے دانت بجنے لگے۔ اس نے آج تک کبھی مریا پر ہاتھ نہ اٹھایا تھا۔ کون ہے؟ بتا، بول، مر، پھٹ۔ مریا چپ رہی۔ گھنٹے بھر کی بحث کے بعد منہ کھولا تو اتنا کہا، وہ اپنے گھر میں راضی خوشی ہے چودھرائن جی، میں اس کا گھر نہیں تباہ کر سکتی۔ اس کا بھی کیا قصور؟ ہونی تھی، پکڑ لیا۔ اور تو اپنی ماں کو برباد اور تباہ کر سکتی ہے؟ جو اللہ کی مرضی۔ میں تو کسی کو بھی تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی چودھرائن جی۔ اچھا، ابھی دائی بسری آئے گی، صبح تک اللہ نے چاہا تو صفائی ہو جائے گی۔ میں نے اسے بلا بھیجا ہے۔ اور کان کھول کر سن مریا، اگر اب تو نے اس سے کوئی غرض رکھی تو جان سے مار دوں گی۔ نہیں جی، وہ خود ہی بہت ڈر گیا ہے۔ وہ کیوں مجھ سے کوئی غرض رکھے گا؟ اس نے آخر گاؤں میں رہنا ہے کہ نہیں؟ رات بھر چودھرائن جاگتی رہی۔ دل اس کا بھی عورت کا تھا، ایسی عورت جو دودھ بھی پلا رہی ہو، اپنی رضائی گدا دری سب مریا کو دی، مکھن دودھ شکر بادام سب کا منہ کھول دیا۔ دوسری رات عشاء کی اذان کے بعد شادو بھاگی اندر آئی، لیکن چودھرائن کی بڑی نند عصمت کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ شادو کچھ دیر چودھرائن کو بلانے والی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر چپ چاپ واپس چلی گئی۔ آدھی رات کے قریب بسری دائی نے آ کے چودھرائن کو جگایا۔ پیچھے چلیں، شادو کو کچھ ہو گیا ہے۔ چودھرائن ہڑبڑا کر اٹھی۔ مریا کو کچھ ہو جانے کے امکان تھے، لیکن شادو کی خبر کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ بچے کو ہم نے دلان میں دفن کر دیا تھا۔ لیکن چودھرائن اور بسری دائی جب پچھلے کمرے میں پہنچی تو مریا آخری دم لے رہی تھی۔ کونے میں شادو لوٹے میں ٹھنڈا پانی بھرے اپنے کپڑوں سمیت نہا رہی تھی۔ وہ سر پہ لوٹا لے جاتی اور ٹوٹی سے دھار گراتی، آہستہ آہستہ پانی اس کی چھاتی، پیٹ اور کہنیوں پر رسنے لگتا۔ چودھرائن نے مشکل سے اس کے ہاتھ سے لوٹا چھینا، لیکن مریا کا سانس اس وقت تک اکھڑ چکا تھا۔ شادو نے مریا کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ وہ کچے دالان میں بھاگ گئی اور کوٹری کے آگے آگے چکر لگانے لگی۔ شادو اپنی عزت تو بچا چکی تھی، لیکن اب اس کے پاس ایسا کوئی سہارا باقی نہ تھا جس کی ٹیک لے کر وہ زندگی بسر کرتی۔ وہ سارا دن دیواروں کے ساتھ ساتھ دلانوں کے اندر، گاؤں کے باہر گول گول چکر کاٹنے میں مشغول رہتی، جیسے چمگادڑیں شام کے وقت رستہ بھول کر اندروں میں آ جاتی ہیں اور ایک دیوار سے دوسری تک چکر لگاتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں جس رات چوری کے گھوڑے پچھلے دالان میں باندھے گئے، اس میں ایک سفید گھوڑی ساری رات ایسے ہی دالان میں چکر لگاتی رہی تھی۔
اور بارش میں کچی مٹی میں اس کے سموں کے نشان پڑ گئے تھے۔ مریم کے مرنے کے پورے 1 ہفتے بعد مسجد کے پچھواڑے ہرے دروازے والا مکان خالی ہو گیا۔ اس میں جان محمد رہتا تھا۔ اس نے اپنی ساری زمینیں اونے پونے بیچ دیں، داڑھی رکھ لی اور گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے سارے کپڑے گاؤں والوں میں بانٹ دیے، ٹسر کی چادریں، گوسکی کی قمیضیں، ملتانی کھسے۔ جس وقت وہ گٹ پر بیٹھ کر گاؤں سے رخصت ہوا، اس کے جسم پر صرف ایک 4 خانہ خیز اور تہمت تھی۔ اس کی لاڈلی بیوی نے نیوی بلو برقعے کا نقاب اٹھا کر کئی دفعہ اس کی طرف دیکھا، لیکن جان محمد نے گلے سے وہ چاندی کا تعویذ بھی اتار پھینکا جو کئی سالوں سے اس کے گلے میں تھا۔ مریم کے جانے کے بعد اس کوٹری میں صرف ایک اور مہمان ٹھہرا۔ چودرائن کو ادھر سے ہال آتا تھا۔ وہ کسی کو پچھلے دالان میں جانے تک نہ دیتی تھی، لیکن اسی اکتوبر میں چودھری کا بڑا پیارا کتا پاگل ہو گیا۔ چودھری صاحب کتے کو شہر سے لائے تھے، لیکن پاگل پن کا ٹیکا لگوانے میں غفلت ہو گئی۔ سنہرے بالوں والا چھوٹا سا پلا، اسے تو رکابی سے دودھ بھی پینا نہ آتا تھا۔ عصمت کو تو کتا دیکھتے ہی اس سے عشق ہو گیا۔ سارا دن جھولی میں چھپائے پھرتی۔ چودرائن لاکھ کہتی، دیکھ عصمت، تیرے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ ہونے دے امی، میں ناپاک ہی اچھی۔ عصمت نہ صرف لاڈلی تھی بلکہ ایک حد تک چودرائن اس سے ڈرتی بھی تھی۔ کالج میں پڑھنے والی لڑکی کا ان پڑھ ماں پر قدرتی روک ہوتا ہے، جیسے دانشور کے بول بانٹ سے معمولی آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ چودرائن سب کو ڈانٹ ڈپٹ لیتی، حتیٰ کہ چودھری صاحب بھی اس کی آمد پر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے، لیکن عصمت کے سامنے چودرائن ایسے پھرتی جیسے ڈبو کتا ٹانگوں کے اندر دم دبائے پھرتا ہے۔ آواز بھی چودرائن کی نرم پڑ جاتی اور اس کا جی چاہتا کہ کم از کم اپنے کھردرے ہاتھ تو کہیں چھپا ڈالے۔ بکل کے اندر ہاتھ ڈال کر جب وہ بات کرتی تو بات میں زور باقی نہ رہتا، ایک بے بسی سی آ جاتی۔ کتا دیکھتے ہی دیکھتے شیشے جڑے پلنگ جتنا اونچا ہو گیا۔ عصمت نے اس کا نام جمی رکھا۔ مزارے، کمی کمین، مسلی سارے جمی کو لیے پھرتے، کیونکہ وہ چودھری جی اور عصمت کی گودیوں میں پلا تھا۔ اور جیسے یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ بچہ کن گودیوں میں پرورش پاتا ہے، ایسے ہی اگر مفید جانور بھی بڑے لوگوں کی گودیوں کا مزہ چکھ چکے ہوں تو ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور پھر ان سے پاکی پلیتی وابستہ نہیں رہتی۔ گاؤں کے دوسرے کتوں کو وہ پاس بھی نہیں پھٹکنے دیتے تھے، اور جمی تو انہیں انسان لگتا تھا جو ساری باتیں چودھری صاحب کو بتانے کا اہل تھا۔ گرمی جا چکی تھی، سردی ٹھیک طور پر آئی نہ تھی۔ جس روز بی اے کا امتحان دے کر عصمت گھر آئی، اسی رات کا واقعہ ہے کہ جمی نے رات کے وقت مزارے کو پنڈلی پر کاٹ کھایا۔ اس سے پہلے جمی حویلی میں آنے والوں پر بھونکا ضرور کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی پر حملہ نہ کیا تھا۔ مزار خدا بخش کو تو اسی وقت ہسپتال روانہ کر دیا گیا، لیکن خود جمی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ پہلے تو چودھری صاحب نے خیال کیا کہ شاید خوف زدہ ہو کر کہیں چھپ رہا ہے، لیکن جب وہ پورا دن نہ ملا، رکابی میں اس کا راتب اور آنگن میں اس کی سنگلی خالی رہی، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے کمی نکلے۔ گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ چودھری صاحب کا جمی پاگل ہو گیا ہے، لیکن کوئی اونچی آواز میں یہ بات کرنے جوگا بھی نہ تھا۔ گاؤں والے 2-2 3-3 کی ٹکڑیوں میں بڑے بڑے لٹ لے کر جمی کی تلاش کو نکلے تھے۔ حالانکہ عصمت کو یہی بات بری لگتی تھی، بزدل کہیں کے، کتا ڈھونڈنے جاتے ہیں اور لاٹھیاں ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ بیچارہ کیا کہتا ہے کسی کو؟ اس لیے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا، مردوں میں ہمت ہی باقی نہیں رہی۔ سرکاری سوئے سے لے کر مائی بھاگی کی جھگی تک، رات گئے تک لالٹینیں لے کر سب تلاش کرتے رہے، لیکن جمی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ چاند کی آخری راتیں تھیں اور موسم میں ایک خاص قسم کی مستی تھی۔ آسمان بے داغ تھا، کہیں کوئی بادل نہ تھا، کہیں بارش کے آثار نہ تھے۔ پھر خشک سوئے میں بھاگتا ہوا جمی رات کے پچھلے پہر باب سراج نے دیکھا۔ وہ تو نہ رات کو تہجد پڑھتا تھا نہ صبح فجر، لیکن ایک عرصے سے وہ تہجد کے وقت اٹھتا اور یہ گاتا ہوا سوئے کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا،
جڑے ادب نہیں کردے ماواں دا منہ کالا بے حیاواں دا کہو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جس وقت گھیر گھار کر جمی کو حویلی میں لائے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، لیکن بھوک اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ نڈھال بھی ہو چکا تھا۔ کسی کمی میں یہ جرت نہ تھی کہ وہ چودھری صاحب کے حکم کے بغیر جمی کو گولی مار دیتا، اس لیے صبح کے وقت سب نے مل کر جمی کو حویلی کے پچھلے کمرے میں مقفل کر دیا اور اس بات پر خدا کا شکر کیا کہ کسی کو جمی نے کاٹا نہیں۔ جس وقت چودھری صاحب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، مقفل کمرے میں جمی بھونک بھونک کر دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس نے وہ گھڑا بھی توڑ دیا تھا جس سے آخری بار شادوں نے اشنان کیا۔ چارپائی کے اوپر کھدر کی رضائی بوٹی بوٹی ہو گئی۔ چودھری صاحب تو خود شاید بندوق سے جمی کو نشانہ بناتے، لیکن عصمت شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، وہ جمی کو مارنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ چارپائی پر اوندھے لیٹ کر اس نے رو رو کر آنکھیں سرخ کر لی تھیں۔ چودھرائن نے پہلے ہی حکم صادر کر دیا تھا کہ بندوق کھڑکی کی سلاخوں میں سے نکال کر جمی کا صفایا کر دو، لیکن عصمت کی آنکھیں دیکھ کر دوبارہ حکم دینے کا حوصلہ نہ پڑا۔ سارا دن جمی کے بھونکنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر مغرب کے قریب یہ آوازیں بالکل بند ہو گئیں۔ چودھری صاحب خود کئی بار مقفل کمرے تک گئے اور بند دروازے کی درزوں میں سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اندر اتنی چپ چپین تھی کہ ہر بار دروازے کی چوکھٹ سے ہی لوٹ گئے۔ عصمت کانوینٹ کی پڑھی لکھی فیوڈل لڑکی تھی، اس کے ماحول نے اسے ہاٹ ہاؤس کے پھول کی طرح پالا تھا۔ کالج کی تعلیم نے اس پھول کو کٹ گلاس کے گلدان میں سجایا تھا۔ عصمت کو آرام اور آسائش بھری زندگی نے بڑا آدرشی بنا دیا تھا۔ وہ جانتی ہی نہ تھی کہ حویلی کے اس پار یا کالج کی دیوار کے اس پار چوری، بدماشی، زنا فریب ہوتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ غریبی اور اس سے متعلق تمام جرائم اس لیے ہوتے ہیں کہ حکومتیں ادھر کافی توجہ نہیں دیتی۔ وہ گناہ کو انسان سے وابستہ کر ہی نہ سکتی تھی۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ دل میں جیسے گندا اور صاف لہو ساتھ ساتھ بہتے ہیں، ایسے ہی ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی ساتھ ساتھ پٹری کی طرح بچھی ہے، واہ واہ واہ، جس پر بڑے توازن کے ساتھ زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ واہ واہ، کچھ اللہ کے نیک بندے نیکی کی پٹری ایسی پختہ بنا لیتے ہیں کہ ان کی گاڑی ایک پہیے پر چلنے لگتی ہے، واہ، لیکن ایسا ہونا کچھ سہل کام نہیں۔ اتنی آدرشی لڑکی کو یہ سمجھ نہ آئی کہ جمی کو مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے پورا دن اور پوری رات جمی کو دیواروں سے سر مارنے کے لیے چھوڑ دیا۔ صبح فجر کے وقت جب مؤذن نے اذان دی تو عصمت دبے پاؤں پچھواڑے گئی۔ کہیں پہ بھی کوئی کھڑکا وڑکا نہ تھا۔ پچھواڑے آنگن میں ابھی تک سفید گھوڑی کے سموں کے نشان پکی مٹی میں دھسے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کیوں عصمت کو یقین تھا کہ اگر جمی زندہ ہے اور دیوانہ بھی ہو چکا ہے تب بھی وہ عصمت کو کاٹے گا نہیں۔ عصمت نے پیچوں والے جندرے میں گول چابی پھرائی، تالا کھل گیا تو وہ ممتا سے بھری آواز میں جمی جمی پکارتی دیوانہ وار کوٹری کے اندر داخل ہو گئی۔ لالٹین کے باوجود تھوڑی دیر تک اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا، پھر اچانک اس نے دیکھا سلاخوں والی کھڑکی کے عین نیچے وہ اوندھا پڑا تھا۔ اس کے نتھوں سے خون بہہ بہہ کر دور تک جم گیا تھا اور اس کی خوبصورت آنکھیں نیموا تھیں۔ عصمت بے خوف جمی کے پاس جا بیٹھی۔ اس نے جمی کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اپنے شفون کے دوپٹے سے اس کے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اسے کانوینٹ کی انگریزی، اسکول کی اردو اور گھر کی پنجابی بھول گئی اور وہ اپنی دادی کے ریاستے لہجے میں بولنے لگی، مر ونجن شو دے علاج نہ کر سکتے ہو نیز غریب دا۔ جب دن چڑھے چودھرائن اسے ڈھونڈتی ہوئی ادھر آئی تو ابھی وہ جمی کے آدھے دھڑ کو گود میں لیے ہولے ہولے اپنی دادی کے لہجے میں بین کر رہی تھی۔ جب چودھرائن منٹ سماجت کر کر عصمت کو ساتھ اندر لے گئی
تو اسے ایسے ہلا کے بخار چڑھا کہ کئی ہفتے علاج کراتے رہے. پھر آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے چودھری صاحب خود عصمت کو لے کر کراچی گئے. جمی کے پاگل ہونے کے بعد عصمت کو گاؤں سے حویلی سے پتہ نہیں کیوں ڈر آنے لگا تھا. بیٹھے بیٹھے وہ ماں سے پوچھتی, اماں میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گی؟ چودرائن پہلے پہل تو اسے لاڈ سمجھتی رہی. پھر اس نے چودھری صاحب سے بات کی کہ عصمت شہدی کو شہر بھیج دیں. جب تک اس کی شادی کا بندوبست ٹھیک طور پر نہیں ہوتا, اگر یہ اپنے چچا شیر محمد کے گھر رہے تو اچھا ہے. ایم اے میں داخلہ دلوانا چاہیں تو دلوا دیں, لیکن پڑھی لکھی لڑکی کا گاؤں میں یوں ڈولتے پھرنا اچھا نہیں. عصمت کچھ عرصے چچا شیر محمد کے پاس رہی. پھر اس نے ایم اے میں داخلہ لے لیا اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں شفٹ کر گئی. چودھری صاحب جلد از جلد بیٹی کو نکاح میں دینا چاہتے تھے, لیکن جو عصمت کی تعلیم بڑھ رہی تھی, ماں باپ کا حوصلہ اس کے سامنے کم ہو رہا تھا. اب وہ کئی باتیں انہیں بتائے بغیر کر لیتی. انہیں پتہ بھی چلتا, لیکن وہ درگزر کرتی. وہ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ عمر کے ایسے حصے میں داخل ہو چکے تھے جب اندر باہر آدمی ڈھیلا پڑنے لگتا ہے. شادی تو عصمت کی بڑی آسانی سے ہو سکتی تھی, کیونکہ وہ عین مین چودرائن کی جوانی کا نقشہ تھی. مگر چودھری اور چودرائن اس کے لیے کسی نسلی گھوڑے کی تلاش میں تھے. کسی کے سم میں نقص نکلتا, کسی کی عیال درست نہ نکلتی. کوئی دل کی چال میں فیل تھا تو کوئی پویا نہیں. عصمت کی ذاتی جائیداد کا یہ عالم تھا کہ شہری اور دیہاتی جائیداد اور دولت 10 خاندانوں کو رئیسانہ زندگی گزارنے کی کفیل ہو سکتی تھی. لیکن سب سے بڑی مشکل یہی درپیش تھی کہ کہیں چالاک فریبی لوگ عصمت کو محض اس کی دولت کی خاطر بیاہ کر نہ لے جائیں. عصمت نے وقت کٹی کے لیے ایم اے میں داخلہ لے لیا تھا, لیکن ایم اے فائنل میں پہنچ گئی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. لمبے ستوا ناک, سانولی رنگت, خوبصورت ہونٹوں والی لڑکی کو بر نہ مل سکا. پھر جب وہ امتحان دے کر گھر لوٹی تو ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہنے لگی. ابھی تک ماں باپ عربی نسل کا گھوڑا تلاش کرنے میں سرگرداں تھے. کسی کا خاندان گھٹیا تھا تو کسی کی جائیداد معقول نہ تھی. یہ اڑچنیں تو تھیں ہی تھیں, لیکن اب ایک اور سب سے بڑی پھلانگ یہ تیار ہوئی کہ لڑکا پڑھا لکھا بھی ہو, کیونکہ لڑکی ایم اے کا امتحان دے چکی تھی. ادھر عصمت چپ کے دورانیے بڑھاتی جا رہی تھی. ماں بیٹی میں واجبی سی بول چال رہ گئی تھی. ماں اسے بلاتی ڈرتی, کیونکہ عصمت اگر انگریزی میں جواب دے دیتی تو پھر چودرائن کو بات آگے بڑھانے میں مشکل درپیش ہوتی. گاؤں کے معاملات میں عصمت کو کوئی دلچسپی نہ تھی. وہ سارا دن اپنے کمرے میں بھاری پردے برابر کیے, ہیڈ لیمپ جلائے ایسے ناول پڑھتی رہتی جو شہر سے وہ اپنے ساتھ لائی تھی. ان مثالوں سے چھٹی ہوتی تو وہ ڈیک پر ڈسکو میوزک سننے میں مشغول ہو جاتی. اس سے پہلے اسے غزلیں سننے کا شوق تھا. اس کی ماں وہ غزلوں کو سمجھتی نہیں تھی, لیکن وہ موسیقار کی آوازوں کے سحر میں ضرور گم ہو جاتی تھی. اس نئی موسیقی کی لے چال سے تو چودرائن بالکل ناواقف تھی. اس کے علاوہ چودرائن کو رفتہ رفتہ احساس ہونے لگا کہ پڑھی لکھی لڑکی اس کی صحبت میں فوراً اچاٹ ہو جاتی ہے اور پڑھتے پڑھتے اٹھ کر الماریاں ٹھیک کرنے, اپنے بال برش کرنے اور خط لکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے. اس لیے چودرائن نے عصمت کے کمرے میں آنا جانا قریب قریب چھوڑ دیا تھا. پھر سب سے بڑی اور اکلوتی وجہ یہ بھی تھی کہ چودرائن اپنے اور بیٹی کے طور طریقوں میں کوئی مماثلت نہ پاتی تھی. عصمت چھری کے ساتھ تھوڑا سا مکھن ٹوسٹ پر لگا کر کھانے کے بعد سارا دن مکھن کی شکل نہ دیکھتی. چودرائن بلدار پراٹھے کو بھی مکھن کے ساتھ کھانے کی عادی تھی. عصمت کے لیے کوک کے کریٹ شہر سے آتے, چودرائن ان بوتلوں کو دوا سمجھتی تھی. پہناوا بھی عصمت کا چودرائن کو عجیب لگتا. نہ ڈھنگ کی جوتی, نہ حساب کا دوپٹہ, نہ شرح سے ڈرنے والی قمیض. رفتہ رفتہ عصمت اور چودرائن 2 الگ الگ کیمپوں میں بٹ گئیں. لیکن جس روز عصمت کا اصل دل پسند دولہا تلاش کر لیا گیا اور منگنی کی رسم ادا ہو گئی, اس رات بڑے زور کا گڑا برسا. 1000 تلاش کے بعد چودھری صاحب کی پھپھی کا بیٹا ملا تھا. یہ سپوت برسوں سے امریکہ میں تھا.
और MBA करने के बाद वही मुलाजिम हो गया था। अचानक उसकी वापसी से चौधराइन का मसला तय हो गया। ये मंगनी की रात का वाक़या है, जब ख़ानदानी ज़ेवरात के साथ साथ नए हीरों के सेट अस्मत के पलंग पर बेजोड़ पड़े थे कि चौधराइन को अस्मत ने बड़े सादा अल्फाज में बताया कि वो माँ बनने वाली है। तो फिर तू मंगनी पर क्यों मानी बदबख्त? मैं इन सब को, मैं चौधरी जी को क्या मुंह दिखाऊंगी? अस्मत के जिस्म पर अभी मंगनी का जोड़ा था। उसके चेहरे पर कई दिनों के बाद भी लिपस्टिक की चमक थी। मंगनी ठीक है माँ, मुझे मंगनी पर तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अगर लड़के को पता चल गया, वो इतने बरस अमेरिका में रहा है, वहाँ ऐसी बातों का कोई नोटिस नहीं लेता, आप फिक्र ना करें। तो तू उस शोदे के साथ नहीं कर सकती थी? जब इतना बड़ा कदम उठा ही लिया था तो अल्लाह रसूल के हुक्म की पाबंदी हो जाती। अस्मत ने मुंह फेरकर आहिस्ता से कहा, उसकी पसली नहीं है अम्मा, वो शादी नहीं करवा सकता। हाय हाय मेरे अल्लाह, तूने तो हमें दो कौड़ी का ना छोड़ा अस्मत। जो फूफी को पता चला तो वो क्या मंगनी रहने देंगी? आप मुझे एक बार इजाज़ से मिलने दें, वो मंगनी नहीं तोड़ेंगे, आप फिक्र ना करें। पता नहीं क्यों चौधराइन सन्नाटे में आ गई। उसने एक सन्नाटेदार पूरे हाथ का थप्पड़ अस्मत के मुंह पर मारा और चिल्लाई, बोल बोल, कौन है वो कमबख्त? बोल बता, तेरी जुर्रत कैसे हुई? तुझे हिम्मत कैसे पड़ी? चौधराइन के सामने उसकी सास खड़ी थी। अस्मत वैसे ही डांग की डांग खड़ी रही। ना उसका चेहरा बदला, न थप्पड़ के कोई आसार उसके चेहरे पर आए। वो अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लम्हों में वो अपनी दादी की ज़बान बोलने लगती। कदी तू किसी शोधे नाल प्यार ना कीता ही ना अम्मा, तेको की पता अपना आप वारना की होंदा है। चौधराइन की अपनी ये बोली ना थी। वो अपनी सास को सामने खड़ा पाकर खामोश हो गई। बड़ी देर के बाद बोली, तुझे पता नहीं था? तेरे बाप का ऊंचा शिमला है, वो किसी हरामी को पाल नहीं सकता। अस्मत वैसी ही खड़ी रही। उसकी आंखों के दिए बड़े रोशन थे, जैसे वो जिंदगी से हर किस्म की आस लगाए हो। उसके चेहरे से जरा भी शिकस्तगी जाहिर ना थी। वो बोली, मेरा तो ख्याल था कि इस घर में इतने घोड़े, इतने कुत्ते, इतनी भैंसें पल रही हैं, मेरा भी बच्चा पल जाएगा। एक और लावारिस से क्या फर्क पड़ता है? अस्मत ने जुमला मुकम्मल ना किया। पिछला कमरा खुद बड़ी राजदारी के साथ रात के पिछले पहर चौधराइन ने तैयार किया और बसरी दाई के आने से घंटा भर पहले अस्मत को वहां मुंतकिल कर दिया गया। जिस वक्त अस्मत और बसरी ने अंदर से दरवाज़ा बंद किया और चौधराइन ने बाहर ताला डाला, उसके बाद तो जैसे चौधराइन पर शादों की रूह तारी हो गई। वो कच्चे आंगन में गोल गोल चक्कर काटने लगी। उसके होठों पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह मैं तुझसे एक ही दुआ मांगती हूँ, मेरी इज्जत बच जाए, मेरे रब मेरी इज्जत बच जाए। ये पिछला आंगन बिल्कुल कच्चा था, लेकिन मौसमों ने उसकी कच्ची मिट्टी को मजबूत और पक्का कर दिया था। उस पर एक सफ़ेद घोड़ी के सुमों के गहरे निशान थे। इन निशानों में ऊंचे नीचे पांव धरती, दोनों हाथ कभी आसमान की तरफ उठाती, कभी सीने पर मारती, चौधराइन एक ही दुआ मांगे जा रही थी। कहते हैं दुआ मांगने का सलीका भी किसी किसी को होता है। सुनते हैं जब अस्मत को नहला धुलाकर मैयत की चारपाई पर डाला तो चौधराइन पिछले आंगन में पुराने घड़े से कपड़ों समेत नहाने में मसरूफ थी। पता नहीं कब चौधरी साहब उसे अपनी खेस की बुक्कल में लपेट कर अंदर लाए और कब उनकी अस्मत
ہاں 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 ہمیشہ کے لیے حویلی سے رخصت ہو گئی. ہاں ہاں لیکن کہتے ہیں اس روز ایسی بارش ہوئی کہ پچھلے آنگن سے پرانے سموں کے تمام نشان ہمیشہ کے لیے صاف ہو گئے. واہ واہ